है, अपने चेलों को उसने दस्तूर दिया। इसको रोकने का तरीका यह है, मस्त कर दो जिक्र फिक्र सुबगाही में इसे, यानी उम्मत मुस्लिमा को मस्त कर दो जिक्र फिक्र सुबगाही में इसे, पुख्तातर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। मैं अगर मिल जाए मुझे ये नाज़म तो आपके सामने पूरी पढ़ दूं, ज्यादा बेहतर है। ताकि हमें यह समझ में आए तशय्यो है क्या, और हम कहां किस चीज से, हमारे हाथ में क्या है, किससे वाबस्ता है हम, ये क्या चीज है। ज़र्ब कलीम में उसके आखिरी हिस्से में इबलीस ने उस पार्लियामेंट में आखिरी सदारती खिताब किया है, मेरे दस्त तसर्रुफ में जहान रंगबू, क्या जमी क्या मेहर माह क्या आसमान तू बेतू, देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशा गर्ब शर्क, मैंने जब गरमा दिया अकवाम यूरोप का लहू, क्या इमामान सियासत क्या कलीसा के शयूख, सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हू, कारगाहे शीशा जो नादां समझता है इसे, तोड़ कर देखे तो इस तहजीब के जामो सुबू, दस्त फितरत ने किया है जिन गिरबानों को चाक, मजदकी मंतिक की सोजन से नहीं होते रफू, कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचागर्द, ये परेशान रोजगार आशुफ्ता मग़ज़ आशुफ्ता हूँ है, अगर मुझको खतर, तवज्जो फरमाइए, ये शैतान का ऐलान खतर है अगर मुझको खतर कोई तो इस उम्मत से है। ये शैतान आज के जमाने खुसूसन शैतान बुजुर्ग, आप ज़हन में रखें, शैतान बुजुर्ग की पार्लियामेंट और उसमें शैतान का खिताब है, अगर मुझको खतर कोई तो इस उम्मत से है जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरजू, खाल खाल इस कौम में अब तक नजर आते हैं वो, खाल खाल इक्का दुक्का इस कौम में नजर आते हैं वो, करते हैं अश्क सहरगाही से जो जालिम वजू, जानता है जिस पे रोशन बातिन अय्याम है, मजदकियत फितना ये फर्दा नहीं इस्लाम है। यानी जो इंसान, ये इब्लीस कह रहा है अपनी पार्लियामेंट में कि जो इंसान भी बातिन अय्याम को जानता हो वो बखूबी जानता है कि इश्तराकियत और जमहूरियत और ये चीजें नहीं है खतरा, सबसे बड़ा खतरा इस्लाम है। जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, शैतान के बकौल कि जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी है बंदा मोमिन का दी, मोमिन का मजहब भी सरमायादारी है, यूरोप का मजहब भी सरमायादारी है, ये मोमिन होकर भी सरमायादारी के मजहब से मुंसलिक है। जानता हूं मैं कि मशरिक की अंधेरी रात में बेयद बैजा है पीराने हरम की आस्ती, ये क्या है, आलम इस्लाम के कमजोरियां, आलम उम्मत मुस्लिमा की कमजोरियां, कि ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, आमिल वर कुरान नहीं, और इसके जो रहबर हैं, इसके जो पेशवा हैं, उनकी आस्ती में यद बैजा नहीं। उम्मत हामिल कुरान नहीं है और उम्मत के रहबर यद बैजा नहीं रखते। असर हाजिर के तकाजाओं से है लेकिन ये खौफ हो न जाए आशिकारा शर्अ पैगंबर कहीं। कहा मेरा सारा खटका यह है कि यही तारे के कुरान और यही जिसके रहबरों के पास यद बैजा नहीं, मुझे डर यह है कि कहीं इसके अंदर शरीयत पैगंबर जिंदा ना हो जाए, अमली ना हो जाए कहीं। अल हजर आईन पैगंबर से 100 बार अल हजर, शैतान अल हजर यानी बचो, डरो, किससे डरो, आईन पैगंबर से 100 बार अल हजर, यानी इस नबी के दीन से बचो, डरो, शयातीन को कह रहा है, इससे बचो।
حافظ ناموس زن، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، موت کا پیغام ہر نو غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکہ، نئے فقیر راہ نشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال دولت کا بناتا ہے امی۔ اگر یہ آئین زندہ ہو گیا، اگر یہ آئین عملی ہو گیا، یہ کایا پلٹ دے گا تمہاری، اس کو عملی کی طرف نہیں آنے دینا۔ خوب، پھر کیا کریں اس کے لیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ کہا کہ سب سے بڑا خطرناک نظریہ یہ ہے کہ آئین پیغمبر اس زمین کو خدا کی ملکیت سمجھتا ہے، نہ شہنشاہوں کی ملکیت سمجھتا ہے، نہ جاگیرداروں کی ملکیت سمجھتا ہے۔ سب سے خطرناک نظریہ یہ ہے اس کا۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ، یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہ مذہب اگر دنیا کی آنکھوں سے دور رہے تو یہ بہت بہتر ہے شیطان کے لیے۔ اور کہا کہ سب سے بڑی غنیمت کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان اور مومن سے بھی پوشیدہ ہے دین۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تحویلات میں الجھا رہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو الہیات کے مسئلوں میں الجھا دو، اس کو ان مسئلوں میں لگا دو کہ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر ہے نا۔ ایک بات بڑی دقیق عمیق بات ہے کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ اسی کی شبیہ باتیں آج کل جو باتیں جاری ہیں، شروع ہیں، انہی باتوں میں ان کو الجھا دو، انہی میں ان کو لگا دو۔ آیا تشہد میں شہادت ثالثہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہاں، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ اس کی کوشش کرو کہ یہ راتیں اس کی تاریک ہی رہیں، کبھی اس میں نور نہ آنے پائے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات۔ ان کو ان باتوں میں ڈالے رہو کہ آیا موسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں، عیسیٰ 5ویں آسمان پر ہیں یا چوتھے پر ہیں۔ ان کے ممبروں پہ یہی باتیں رہیں کہ عیسیٰ کون سے آسمان پر ہیں، چوتھے پر ہیں یا 5ویں پر ہیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کی صفات۔ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم۔ ایک بڑی طولانی بات جو تاریخ اسلام میں رہی ہے کہ آیا قرآن حادث ہے یا قدیم ہے۔ امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات۔ لات و منات جو گاڑ کے علوم کے نام پر تمہیں دے دیے گئے، اور اس لات و منات میں تمہیں الجھا دیا گیا۔ ایک لات کا پجاری، ایک منات کا مجاری، اور دونوں میں جھگڑا آپس میں، لات و منات کا جھگڑا علوم کے نام پر۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ شیطان نے پارلیمنٹ کو وصیت کی کہ اگر چاہتے ہو کوئی خطرہ نہ اٹھے، کوئی فتنہ نہ اٹھے زمین پر اور شیطانی نظام حاکم رہے، اس امت مسلمہ کو تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، تاکہ عملی زندگی میں اس کے سارے مہرے شکست کھا جائیں، کسی کو کوئی کامیابی نہ ہو۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں۔ شیطان اپنے چیلوں کو کہہ رہے کہ ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی بیداری سے میں۔ ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، کیا کرو اس کو مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اسے اس امت کو مزاج خانقاہی میں پختہ تر کر دو، تم اس کے دین کو دین خانقاہی بنا دو، اس کی تعلیمات کو تعلیمات خانقاہی بنا دو، اس کی توحید کو توحید خانقاہی بنا دو، اس کی امامت کو امامت خانقاہی بنا دو، اس کی نبوت کو نبوت خانقاہی بنا دو، اس کے قرآن کو قرآنی خانقاہی بنا دو۔ جب پورا دین اس کا بن جائے گا خانقاہی،
پھر شیطان چپ کر کے چادر اوڑھ کے سو جائے. کیوں؟ اس امت سے جس کا دین خانقاہی ہو جائے کوئی خطرہ نہیں. یہ خود ہی اپنے دین کے لیے کافی ہے, یہ امت خود ہی اپنے لیے کافی ہے. تشیع اب کس چیز کا نام ہوا؟ توجہ فرمائیں. تشیع یعنی خانقاہوں سے دین کو نکالنا, خانقاہوں سے توحید کو نکالنا, خانقاہوں سے قرآن کو نکالنا. خانقاہیں فقط وانی جہاں صوفی بیٹھا ہوا ہے, وہ مسجدیں جو خانقاہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں, وہ مدرسے جو خانقاہوں میں بدل چکے ہیں, وہ امام بارگاہیں جو خانقاہوں کی حالت اختیار کر چکی ہیں, وہ منبر و محراب جو خانقاہیں بن چکی ہیں کہ جہاں پر دین فقط ورد رہ گیا ہے, وہ بس جہاں فقط امامت کا ورد ہوتا ہے. ورد امامت تسبیح لو. صوفیوں کا ایک خانقاہ میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ رقص ہے ان کا خاص, محفل سماع, دمال ڈالتے ہیں. وہ اس دمال میں کوئی ذکر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی تذکرہ, کوئی ہو حق یا کچھ اس قسم کے الفاظ, بات سمجھ میں آتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتے, وہ اس کو دمال کہتے ہیں. وہ مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا ان میں کہ ایک صوفی گیا اسی خانقاہ میں. پہلے صوفی بھوکے بیٹھے ہوئے تھے کئی ہفتوں سے. یہ گیا گدے پر سوار ہو کر, اس کو بھی بھوک لگی تھی, اس نیت سے گیا کہ شاید اس خانقاہ میں کچھ پکا ہوا ہوگا. جب وہاں گیا تو پہلے سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا یہ گدا لے کر آیا, بہت خوش ہوئے کہ یہ خدا نے بھیجا ہے, اس کو کھائیں گے ابھی. لہذا اس کی بے خبری میں انہوں نے اس کا گدا کاٹ کے پکا کے کھا لیا. جب پیٹ بھرا انہیں تو وہ عبادت یاد آ گئی. ان کی عبادت وہی دمال ہوتی ہے, دمال یاد آ گئی ان کو. اور دمال میں ذکر بھی ہوتا ہے, اور گدا صوفی کا کھا گئے تھے وہ, لہذا سب اٹھ کے ناچنے لگے. اور ذکر جو ساتھ شروع کیا انہوں نے مولانا روم کے بقول, وہ یہ تھا کہ خارب رافت و خارب رافت و خارب رافت, یعنی گدا گیا گدا گیا گدا گیا. یہ صوفی جس کا گدا تھا, جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت دمال ڈال رہے ہیں, اس کو بھی جوش آیا, واجد آیا, یہ بھی اٹھ کے شروع ہو گیا خارب رافت و خارب رافت و خارب رافت. ہر چیز ورد, اپنا نقصان بھی ورد بن جاتا ہے, اپنی تباہی بھی ورد بن جاتا ہے. توحید ورد بن گیا, امامت ورد بن گیا, نبوت ورد بن گیا, دین ورد بن گیا, دین تسبیح بن گیا, قرآن استخارے کی کتاب بن گیا. یہ ہے صوفیانہ دین, یہ ہے خانقاہی دین. اب تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تشیع یعنی دین کو خانقاہوں سے نکالنا. وہ خانقاہیں خواہ مدرسے ہوں, وہ خانقاہیں خواہ کتاب خانے ہوں, وہ کتابیں ہوں, وہ خانقاہیں مسجدیں ہوں, وہ خانقاہیں امام بارگاہیں ہوں, وہ خانقاہیں کعبہ ہو, چونکہ کعبہ کسی دور میں بت خانہ رہا, بت خانہ بنا دیا, بت کدہ بنا دیا گیا. کعبے میں بت تھے, ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ کعبہ کعبہ ہو جائے. فرق نہیں پڑتا کعبہ بت کدہ ہو تو بھی طواف کے قابل نہیں, کعبہ خانقاہ بن جائے تو بھی طواف کے قابل نہیں. وہ کعبہ جس کے اندر بت رکھے ہوئے ہوں وہ بھی قبلہ نہیں بنا سکتے, اور وہ کعبہ کہ جس کے گرد گھوم کر فقط دمال ڈال رہے ہوں, ذکر خانقاہی کر رہے ہوں, وہ کعبہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. وہ کعبہ ہدایت دے سکتا ہے کہ جہاں پر نقش قدم ابراہیم پڑے ہوئے ہوں. تمہیں کس لیے بلایا گیا کعبہ میں؟ دمال خانقاہی کے لیے, کہ کعبے کے گرد 7 چکر لگاؤ یعنی دمال, یا اس لیے بلایا گیا کہ یہاں پر نقش قدم اسماعیل ہے, نقش قدم ابراہیم ہے, نقش قدم حاجر ہیں. کعبے کے جتنے اعمال ہیں, حج کے جتنے اعمال ہیں, وہ 3 انسانوں کا کردار ہے. کل حج 3 انسانوں کا کردار ہے. بعض جگہ ابراہیم کا کردار ہے, بعض جگہ اسماعیل کا کردار ہے, اور بعض جگہ حاجر کا کردار ہے. بیٹا, باپ, ماں, ایک خاندان. بعض جگہ ابراہیم کا کردار ہے, بعض جگہ اسماعیل کا کردار ہے, اور بعض جگہ حاجر کا کردار ہے.
بیٹا، باپ، ماں، ایک خاندان، ان کے نقش قدم پر آ کر چلو تم. دین کو اس خانقاہوں سے نکالو، یہ تشیع ہے. جب تک خانقاہی ہے دین، یہ تشیع نہیں ہے. اسلام جب تک خانقاہوں میں ہے، یہ تشیع نہیں ہے. کسی بھی فرقے کا اگر تسنن ہو خانقاہی، یہ بھی اسلام نہیں ہے. تشیع فرقہ بنا کر اس کو بنا دے خانقاہی، یہ بھی تشیع نہیں ہے. اس کو خانقاہوں سے نکال کر اس پر عمل کرو. جس دن عمل کیا ہو جاؤ گے شیعہ، جس دن پیروی کی ہو جاؤ گے شیعہ. لیکن پیروی کس طرح کی پیروی؟ نہیں ہے کہ جس طرح سے منہ اٹھاؤ اور نکل جاؤ، کہو کہ ہم کے اسلام پر عمل کر رہے ہیں. نا، دو رکن ہیں اس کے، اسلام کے دو رکن ہیں، ایک ہے غدیر اور ایک ہے عاشورہ. یہ پیروی میں ہے. تشیع یعنی پیروی، غدیر یعنی ولایت، عاشورہ یعنی شہادت. غدیر محور دین ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب اسلام کو خانقاہوں سے نکال کر عملی کرو گے، یہ عمل کسی محور میں ہونا چاہیے. اگر وہ محور نہ ملا، یہ ایک سرگردان حرکت ہے. یہ شاید رقص صوفی سے بھی بدتر ہے، یہ دمال سے بھی بدتر ہے. عمل کرو، نمازیں پڑھو، لیکن اس کا کوئی محور نہ ہو. جماعتیں ہو لیکن اس کا کوئی محور نہ ہو. جلسے جلوس ہو لیکن ان کا کوئی محور نہ ہو. نظام ہو لیکن اس کا کوئی محور نہ ہو. اگر وہ محور نہ ملا تو بھی تشیع نہیں ہے، وہ ہے محور ولایت. بس اسلام جب خانقاہوں سے نکل آئے، جب لائبریریوں سے نکل آئے، جب کتابوں سے نکل آئے، کتابوں سے نکل کر اپنے محور میں آ جائے، اور وہ محور بھی ولایت ہو، اس کا نام ہے تشیع. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اسلام کو خانقاہوں سے نکالا، اسلام کو کتابوں سے نکالا. بہت سارے لوگوں نے اسلام کی خدمت کی. کیا خدمت کی؟ ایک کتاب سے اٹھا کر دوسری کتاب میں ڈال دیا. پہلے چند کتابوں میں تھا، وہاں سے نکال کے ایک جلد بنا دی، ایک جلد کی 10 جلدیں بنا دی. یہ اسلام ایک کتاب سے کتاب پر، کاغذ کے صفوں سے کاغذ کے صفوں پر منتقل کرنے سے بن گئے خادم اسلام. کاغذات میں تھا اسلام، کاغذ سے کاغذ میں منتقل ہوتا رہا، یہ بن گیا عالم اسلام، وہ ہو گیا محقق اسلام. لیکن کسی نے اسلام کو تشیع میں نہیں بدلا. اسلام رہا کاغذی اسلام، کتابی اسلام، لائبریری کا اسلام، ذہنی اسلام، درسی اسلام، خانقاہی اسلام. لیکن آ کر امام خمینی نے اس کو خانقاہوں سے نکالا، کتابوں سے نکالا، لائبریریوں سے نکالا، نکال کر لوگوں کی زندگیوں میں ڈالا اس کو. اور وہ بھی نہ فقط یہ کہ جس طرح بھی طالبانی اسلام نہ، چونکہ طالبانی اسلام کیا ہے؟ اسلام کو نکال کر عمل تو کیا، عملی شکل تو دی، لیکن وہ دمال سے بدتر ہو گئی، وردی اسلام سے بدتر ہو گیا. کیوں بدتر ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے کتابوں سے نکال کر عمل میں تو لائے، لیکن اس کو محور نہیں ملا، محور ولایت میں نہیں تھا. جب محور ولایت میں نہ ہو، وہ ہو جاتا ہے طالبانی اسلام. اور طالبانی اسلام کے بارے میں بہترین تعبیر رہبر معظم انقلاب اسلامی کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ طالبان اسلام کا کارٹون ہے. جیسے آج کل کارٹون ہے نا، ایک تضحیق اسلام کے لیے، توہین پیغمبر اکرم کے لیے کارٹون بنایا گیا جس کے جذبات مجروح ہوئے، اور ان کے مقابلے میں مسلمان آج سراپا احتجاج ہیں. یہ کارٹون بہت برا ہے، توہین آمیز ہے. لیکن اس سے بھی برا کارٹون جو مغرب نے بنایا، امریکہ نے بنایا اسلام کے خلاف، وہ طالبان ہے. واقعی بدترین کارٹون پورے اسلام کا. دانش اخبار نے صرف ذات گرامی پیغمبر اکرم کی توہین کے طور پر کارٹون بنایا، لیکن طالبان پورے اسلام کا توہین آمیز کارٹون تھا. کیوں توہین آمیز کارٹون تھا؟ اس لیے کہ اسلام کو عملی کیا انہوں نے، لیکن عملی کرنے سے محور جب اس کو نہیں ملا، وہ بن گیا کارٹون اسلام کا. تشیع
اسلام کو عملی کریں لیکن اپنے محور کے اندر، اور وہ محور ہے اس کا ولایت. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اسلام اس وقت خانقاہوں سے نکل کر عملی بنے گا اور عملی ہونے کی صورت میں بھی ولایت کے محور میں آئے گا کہ جب اس کے لیے عاشورہ ہوگا. عاشورہ کے بغیر نہ اسلام خانقاہوں سے نکل کر عملی ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے محور میں آتا ہے اگر عاشورہ نہ ہو. اس لیے دو رکن ہیں تشیع کے اندر. تشیع یعنی اسلام کی عملی تصویر، اسلام کی عملی تصویر. آج سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی تشیع حقیقی کو، تشیع ناب کو فرقہ نہ کہیں. آپ یوں نہ کہ اسلام کا ایک فرقہ وہ ہے، ایک فرقہ تشیع. یہ وہ تشیع ہے جو علم مناظرہ نے پیش کیا ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو علم کلام نے پیش کیا ہے، یہ وہ تشیع ہے جو علم ادیان نے پیش کیا ہے، یہ وہ تشیع ہے جو مارکا بازوں نے تشیع متعارف کروایا کہ یہ ایک دڑا وہ ایک دڑا. یعنی اسلام ٹوٹا، دو حصے بن گئے، ایک حصہ یہ ایک حصہ وہ. نہ خیر، یوں نہیں ہے حقیقت. تشیع اسلام کی عمل کا نام ہے. عمل کیے بغیر تشیع کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. جو عمل کے بغیر مسلمان ہو وہ اپنا نام جو بھی رکھے، سنی رکھ لے سنی رکھ لے، صوفی رکھ لے صوفی رکھ لے، لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. بے شک اس نے بینر شیعہ کا لگایا ہوا. تشیع یعنی اسلام کی عملی شکل کا نام ہے، لیکن ایسی عملی شکل جس کا محور غدیر ہو اور غدیر کے محور میں لانے کے لیے جس کی پشت پر عاشورہ موجود ہو. اگر تشیع دیکھنا ہے تو وہ عمل امام خمینی میں دیکھیں. آپ کوشش کی کہ ایک امت کو تشیع بتا دیں، اس دنیا کو تشیع کی عملی تصویر دکھا دیں کہ یہ تشیع ہوتا ہے. لیکن جو غدیر کو بھی خانقاہی بنا دیں، جو عاشورہ کو بھی خانقاہی بنا دیں، غدیر بھی ذکر بن جائے، وہ ورد بن جائے، اور عاشورہ بھی ذکر و ورد بن جائے. وہ غدیر و عاشورہ جو اسلام کو خانقاہوں سے نکال کر تشیع بنانے کے لیے آئے تھے، کچھ ماہرین نے خود غدیر و عاشورہ کو بھی واپس خانقاہوں میں لے گئے، اس کو بھی ورد بنا دیا، اس کو بھی ذکر بنا دیا. فقط حقیقت تشیع بہت دقیق ہے، بہت عمیق ہے. تشیع عنوان اسلام ہے. میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، تشیع عنوان اسلام ہے، عملی اسلام کا عنوان، فرقہ نہیں ہے. خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا مانگتا ہے یہ تشیع ہم سے. آج کا زمانہ کیا مانگتا ہے ہم سے. درود پڑھیے محمد والے. تقاضا کیا ہے ابھی، طلب کس چیز کی ہے، زمانہ کس چیز کا ہے. اس وقت دنیا کو ضرورت اسلام کی ہے، اور وہ بھی عملی اسلام کی ضرورت ہے. وردی اسلام نہ، عملی اسلام کی ضرورت ہے. ورنہ اسلام کے کارٹون بنتے رہیں گے جب تک عملی اسلام نہیں آیا. یا خود مسلمانوں کے اندر بنتے رہیں گے یا مسلمانوں کے دشمنوں کے اندر بنتے رہیں گے. تشیع کی ایک رسالت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک تاریخی رسالت، ایک انسانی پیغام، ایک عالمی پیغام، ایک بشری پیغام. یہ تشیع کی ذمہ داری ہے. یعنی تشیع در حقیقت وہ شیعہ جو بھی تشیع کے اسلام کی عملی صورت سے متصل ہے اور اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے. شیعہ سمجھنا یعنی اپنے دوش پر کچھ ذمہ داری لینا، اپنے ذمہ کچھ بوجھ لینا.
شیعہ فقط کالے کپڑے پہن کے نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط سینے پہ 2 ہاتھ مار کے نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط گریہ کر کے نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط کچھ سن کر یا سنا کر نہیں بن جاتا انسان، شیعہ فقط چند کتابیں پڑھ کر نہیں بن جاتا انسان، شیعہ بننے کے لیے سب سے پہلے وہ رسالت اور وہ ذمہ داری تاریخی اور عالمی اپنے دوش پہ سنبھالنا پڑتی ہے، اپنے دوش پہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ایک پیغام کا حامل بننا پڑتا ہے اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا ذمہ دار انسان اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے، یعنی ایک تعہد ہے خدا کے ساتھ، ایک عہد ہے خدا کے ساتھ، تشیع، اور زمانے کے لحاظ سے اس ذمہ داری میں شدت بھی آ جاتی ہے، زمانے کی خصوصیات کے لحاظ سے۔ شیعہ کسی لاتعلق انسان کو نہیں کہہ سکتے ہم، شیعہ کسی غیر جانبدار انسان کو نہیں کہہ سکتے ہم، جس طرح کہا کہ شیعہ کسی خانقاہی کو نہیں کہہ سکتے ہم۔ بانی تشیع کے نظر میں ایک بات چھڑ جاتی ہے، جو کا سوال بھی کرتے ہیں کہ تشیع سے شروع کہاں سے ہوا؟ تشیع شروع ہوا اسلام سے۔ اسلام کس لیے تھا؟ نفاذ کے لیے، عمل کے لیے، اسی وقت سے تشیع بھی شروع تھا۔ فرقہ کب بنا تشیع؟ یہ بات کی بات ہے کہ تشیع کو فرقہ بنا دیا گیا دیگر فرقوں کے مقابلے میں۔ اسی وقت سے تشیع کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، شیعہ کے ذمہ ایک ذمہ داری ہے، شیعہ کا ایک عہد ہے اپنے دین کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، جس عہد کو اسے نبھانا ہے کہ یہ پیغام جس کا وہ حامل ہے، جس کا وہ امین ہے، اس کو صاحب امانت تک پہنچانا ہے اسے، اور ہر قیمت پر پہنچانا ہے اسے۔ وہ قیمت جو ادا کرے وہی عاشورہ کا پیغام ہے۔ غدیر اس پیغام کے ساتھ عہد کا نام ہے، عاشورہ اس عہد کی وفا کے لیے قربانی کا نام ہے، یعنی ولایت۔ پہلے دیکھیں کہ خلا کہاں ہے، محرومیت کہاں ہے، انسانیت کو درپیش محرومیتیں کیا ہیں، کن محرومیتوں کی وجہ سے بشر بحران کا شکار ہے، انسانیت بحران کی شکار ہے، اور ان بحرانوں کا جواب کیا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ ایک شیعہ کی رسالت کیا بنتی ہے، ایک شیعہ کا عہد کیا ہے اپنے خدا کے ساتھ، اسے کرنا کیا ہے۔ رسوماتی شیعہ نہ، وہ شیعہ جو حامل پیغام ولایت ہو، غدیر ہو، اور غدیر کے پیغام کے ایصال کے لیے جو پیرو عاشورہ ہو، جس کے دامن میں 2 چیزیں ہوں، غدیر و عاشورہ۔ آج خلا بھرنے کے لیے توجہ فرمائیں کہ ہم نے اگر اپنی رسالت انجام نہ دی، ہم نے اگر اپنی ذمہ داری انجام نہ دی، یعنی شیعہ نے، تشیع نے اگر اپنا کردار ادا نہ کیا، اور اس نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر ایک عادلانہ نظام کا منتظر ہے، ہر انسان عدالت کا خواہاں ہے، انصاف کا خواہاں ہے، ہر انسان اپنی فطرت کے تقاضوں کے پورے ہونے کا خواہاں ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے۔
تمنا کا حقیقی جواب اسلام اور اسلام کی عملی شکل کا نام تشیع ہے. لیکن جب یہ فریضہ انجام نہیں پاتا، یعنی انسان کے ان فطری تقاضوں اور خواہشات کا جواب اس کو نہیں ملتا، یہاں پر جھوٹے، اور نہ صرف جھوٹے بلکہ انسان کے دشمن، انسانیت کش و خونخوار و انسان خار، وہ بن بیٹھتے ہیں بعنوانی راہبر انسانیت. وہ آتے انسانی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے، انسان کے اندر موجود خلا اور محرومیت کو بھرنے کے لیے. اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فرمانا یہ تھا کہ اگر مسلمان اگر تشیع احساس فریضہ نہ کرے اور وہ رسالت و عہد جو خدا نے اس کی گردن پہ ڈالا اور اس نے خود عہد کیا خدا کے ساتھ، شیعہ بننا یعنی عہد کرنا خدا کے ساتھ، شیعہ بننا یعنی امین خدا بننا، شیعہ بننا یعنی اپنے دوش پر یہ سارا بوجھ لینا. اگر یہ اپنی رسالت انجام نہ دے، اپنا فریضہ انجام نہ دے اور اس خلا کو نہ بھرے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر یہی انسانیت دشمن آ کر اپنے کاذب نعروں کے ساتھ، کاذب شعاروں کے ساتھ یہ خلا بھریں گے. اور نہ فقط وہ خلا بھریں گے نہیں بلکہ انسانیت کو نابود کرنے کے درپے ہوں گے. ہر اس شخص کا ذمہ ہے جو تشیع کو سمجھتا ہے یا تشیع کو سمجھنا چاہتا ہے کہ خونخواروں سے، جانخواروں سے، ان درندوں سے اگر انسانیت کو نجات دینا چاہتا ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان کے بحران کو یا اس کے خلا کو بھرنے کے لیے اس کے فطری تقاضے کا جواب دے، وہ نظام اس کے سامنے متعارف کروائے جس کی جستجو میں انسان ہے، جس کی جستجو میں انسان ہے. لیکن جس کا کام ہے وہ بتانا، خود وہ بھی خبر ہے، اسے خانقاہی بنا دیا گیا، اسے فرقہ بنا دیا گیا، اسے الجھا دیا گیا. جب الجھا دیا گیا وہ اپنی رسالت بھول گیا، اور دنیا آج ان کے ہاتھوں میں ہے جو فقط دنیا کو نگلنے کے در پہ ہیں، ہڑپ کرنے کے در پہ ہیں. تشیع کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، انسانیت کے مقابلے میں ذمہ داری بنتی ہے. عاشورہ ایک بہت گہرا فلسفہ ہے اس کے پیچھے. عاشورہ فقط یہ اسباب مہیا کرنے کے لیے برپا نہیں ہوا کہ ایک امت آنسو بہا کر ثواب پہنچے، ثواب حاصل کرے اور اس ثواب کے نتیجے میں بہشت تک پہنچ جائے. نہ، تشیع عاشورہ انسان کی اس خلا کو بھرنے کے لیے ایک قدم تھا اور انسان کو ایک راستہ دکھانے کے لیے تھا کہ اگر اپنی سعادت کی طرف آنا چاہتے ہو تو نظام خدا کی طرف آؤ. اگر نظام خدا نہ پیش کیا گیا، نظام خدا نہ متعارف کیا گیا، نظام الہی کی طرف نہ لایا گیا لوگوں کو، پھر دنیا ان خونخواروں کے ہاتھ میں، ان درندوں کے ہاتھ میں ہوگی. ایسے میں تشیع کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے. وہ اپنا عالمی نظام جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، وہ شیعہ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن اس وقت پیش کرے گا جب خانقاہوں کو ترک کرے. تعالیٰ نے دے رکھا ہے اور وہ ذخیرہ خدا جو خدا نے محفوظ کر رکھا ہے بقیت اللہ العظم، کہ اگر شیعہ اپنا فریضہ انجام دیتا رہے اور وہ محور انسانیت کو بتاتا رہے تو اس سے میدان ہموار ہو جائے گا بقیت اللہ کے لیے. اور جب بقیت اللہ آ جائے انسانوں کو الہی نظام نصیب ہو جائے گا اور ان درندوں اور خونخواروں سے انسان کو نجات مل جائے گی. بس تشیع کی رسالت در حقیقت بہت عظیم ہے. اس کو گفتگو کے دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی ظاہراً لکھا ہے کہ نماز و طعام کا وقفہ ہے اور کب ہے بعد میں
एक नगाह कीजिए बस एक नगाह या इमाम या इमाम या इमाम। हर कोई है बेकरार हर नफस है इंतशार आपके भी जानसार बट गए हैं बेशुमार बट गए हैं बेशुमार। आज अहले हक बस आपका है इंतजार आपका है इंतजार या इमाम या इमाम या इमाम। या इमाम या इमाम या इमाम। अब तो आ भी जाइए विरसादार जुल्फिकार अब तो आ भी जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व आदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। तशय्यो, तकाज़े और ज़िम्मेदारियाँ मौज़ूए सुखन है। पहली नशिस्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तशय्यो की माहियत क्या है, तशय्यो की नौइयत क्या है। खुलासा गुफ्तगू ये था कि तशय्यो वो नहीं है जो आज मौजूद है, हकीकत तशय्यो कुछ और है। तशय्यो को कहीं से लाकर कहीं और पहुंचा दिया गया है। ऐसे ही है जैसे हकीकत को फसाना बना दिया जाता है। अगर हकीकत को हकीकत न रहने दिया जाए और अफसाना बना दें, उसकी अमली तस्वीर अगर किसी ने देखनी हो तो आज के मौजूदा इस्लामी शक्लों को देखें या तशय्यो को देखें। हम तशय्यो इस्लाम की अमली तस्वीर का नाम है, न इस्लाम के एक फिरके का नाम। लेकिन हजार व सद हजार अफसोस कि जो न इस्लाम की रूह से वाकिफ थे और न जिनके दिल में दर्द था इस्लाम का, जब उन्होंने वो प्लेटफार्म खाली पाए जहां पे जिनको आकर बयान करना चाहिए था, जिन अहल अफराद को, जब वो तौफीक खो बैठे अपनी इस्लाम की तफसीर, इस्लाम की तबयीन और इस्लाम की तस्वीर उन लोगों की तरफ से बनाई गई जिन्हें इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये भी नहीं मालूम कि आया इस्लाम स्वाद से लिखा जाता है या सीन से लिखा जाता है। ये अलमिया है इस्लाम का। इस्लाम की अगर अमली तस्वीर बने उसका नाम तशय्यो है। चूंकि तशय्यो पैरवी का नाम है, अमल का नाम है। तशय्यो एक हरकत का नाम है, तशय्यो एक तहरीक का नाम है, तशय्यो एक नेहज़त का नाम है। लेकिन इस नेहज़त को रोककर, इस तहरीक को रोककर, इस हरकत को रोककर, ठहराव इसमें ईजाद करके जब इसको फिरके की शक्ल दे दी गई और इस्लाम की एक शाख बना दिया गया, इस्लाम का एक शोबा बना दिया गया, दूसरे फिरकों के मुकाबले में इसको लाके खड़ा कर दिया गया। जिस तरह रूह इस्लाम खत्म हुई तने इस्लाम से, रूह तशय्यो खत्म हुई तने तशय्यो से। फकत जाहिर रह गया लेकिन उसके अंदर रूह मौजूद नहीं। आज बहुत सारे
حلقوں میں تشیع کے نام پر جو کچھ موجود ہے تشیع کی حقیقت سے بہت دور ہے. ایک رجعت کی ضرورت ہے، ایک رجوع کی ضرورت ہے حقیقی تشیع کی طرف اور حقیقی اسلام کی طرف. خانقاہی اسلام تشیع کے بالمقابل صورت ہے، اگرچہ بنا میں تشیع ہی بنا دیا جائے. امریکی اسلام تشیع کے مقابل ایک صورت ہے، اگرچہ وہ بنا میں تشیع ہی کیوں نہ ہو. مختلف عناوین سے، مختلف ناموں سے تشیع کے اوپر جو بینر اویزاں ہیں جن کے نیچے تشیع موجود نہیں ہے، جن کے نیچے اسلام عملی موجود نہیں ہے، اسلام وردی موجود ہے یا اسلام کا ورد موجود ہے، اسلام کی قوالیاں ہو رہی ہیں. تشیع کا رکن یعنی اسلام کا وہ رکن جو اسلام کو عملی کرتا ہے، اور جب اسلام عملی ہو تو تشیع کہلاتا ہے. جب بھی کہیں اس کرۂ زمین پر اسلام عملی ہوا اسی کا نام تشیع ہے، اور جب عمل سے ہٹ کر کسی کی ورد زبان بن گیا اس کا نام خانقاہی دین ہے، اس کا نام تشیع نہیں ہے. ہزار دعوے کرتا پھرے وہ تشیع کے، وہ تشیع نہیں ہے. لیکن اسلام کو عملی کرنے کے لیے دو رکن ہیں، ایک غدیر یعنی روح غدیر، نہ ورد غدیر. ورد غدیر نہ، خود روح غدیر یعنی ولایت. اور دوسرا عاشورہ ہے، اور وہ بھی روح عاشورہ نہ ورد عاشورہ. غدیر یعنی ولایت جو ستون ہے اسلام کا. یوں نہیں کہ فقط ہمیں غدیر میں بتایا گیا کہ ستون اسلام ولایت ہے، بلکہ جب سے اسلام کا آغاز ہوا، جب سے اسلام کا تعارف شروع ہوا، اسی وقت سے پہلی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ اسلام کی بنیاد ولایت کے اوپر ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 ستونوں پر استوار ہے، اور وہ باقی 4 ستون بھی اسے ایک ستون پر استوار ہیں یعنی ولایت. وما نودی الی احد مثل ما نودی الی الولایہ. اور ان 5 ارکان میں سے کسی کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے. لہذا جب نظام دین اور خود دین ولایت کے ستون پر آ کر استوار ہو جائے اس کو عملی شکل مل سکتی ہے. وہ ستون جو اسلام کے عملی کرنے کے لیے نظام مقرر ہوا تھا، خانقاہی دین نے اس کو بھی ورد بنا دیا. خانقاہی مذہب نے، فرقے نے آ کر اس کو بھی ایک کلامی مسئلہ بنا دیا، ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا. ولایت تو کلامی مسئلہ نہیں تھا، ولایت ستون تھا اسلام کے عملی ہونے کے لیے. نظام اسلام کے عملی امارت کا اصلی ستون ولایت تھا. لیکن جب ولایت عقیدہ بن جائے، جب ولایت ورد بن جائے، ولایت جو ستون تھا وہ عقیدہ بن گیا، عقیدے سے آ کر تصور بن گیا، ایک ذہنی کنسپٹ میں تبدیل ہو گیا. ولایت جب ایک ذہنی تصور بن جائے، ایک کنسپٹ بن جائے، وہ اسلام کا ستون نہیں بن سکتا. امامت جو ستون عملی ہے دین کے لیے، جب ایک تصور ذہنی بدل جائے، جب ایک ورد زبان بن جائے فقط، اس وقت دین کی عمارت اس کے اوپر استوار نہیں کی جا سکتی. بغیر دین کے بھی امامی ہو جاتا ہے، بغیر دین کے بھی تشیع ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے. تشیع کی ذمہ داری یہ ہے، شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو ذہنوں سے نکال کر، اسلام کو خانقاہوں سے نکال کر، اسلام کو کتابوں سے نکال کر، اسلام کو لائبریریوں سے نکال کر، اسلام کو مدرسوں سے نکال کر، اسلام کو لبوں سے نکال کر، تصورات سے نکال کر ولایت کے ستون پر عملاً استوار کر دے. یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے. لیکن جب یہ کام کرنے آئے گا شیعہ
اس کو راستے کی بہت ساری رکاوٹیں ہٹانا پڑیں گی، چونکہ اسلام کی جگہ بہت کچھ تعمیر ہو چکا ہے۔ کعبہ اسلام کی جگہ بتکدے موجود ہیں، جب تک بتکدے ویران نہیں ہوں گے اسلام کا کعبہ، توحید کا کعبہ آباد نہیں ہو سکتا۔ جب تک طاغوتی نظام ختم نہیں ہوتے امامت کا ستون استوار نہیں ہو سکتا، ولایت کا ستون استوار نہیں ہو سکتا۔ تشیع یعنی تفسیر شبیری، تفسیر کربلا جو اسلام کی گئی، جس میں امامت ایک نظریہ نہیں، جس میں امامت ایک عقیدہ نہیں، جس میں امامت ایک نظام ہے، جس میں امامت ایک سسٹم کا نام ہے، جس میں امامت ایک نظام حیات کا نام ہے، ایک نظام حکومت کا نام ہے، ایک نظام اجتماعی کا نام ہے۔ معروف روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، جب حضرت کو خراسان لایا گیا، راستے میں ایک مقام پر مرو میں رک کر حضرت نے پوچھا کہ یہ قوم، یہ لوگ کس موضوع پہ زیادہ سوچتے ہیں، کس موضوع پہ زیادہ ان میں بات چیت ہوتی ہے؟ کسی نے ذکر کیا کہ امامت کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت نے وہاں پر مفصل اصول کافی میں حدیث موجود ہے، 2 صفحے سے زیادہ کی حدیث۔ حضرت نے فرمایا کہ انہیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے، انہیں کیا معلوم امامت کیا ہے، حقیقت امامت کیا ہے۔ پھر خود تشریف فرمائی جب امامت کی اس جملے کے ساتھ کہ الامامت نظام الامہ، امامت نظام امت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام جس کے سائے میں آ کر امت زندگی بسر کرے۔ لیکن امامت نظام ہونے سے ہٹا کر جب ہم سونپ دیتے ہیں اس مناظراتی علم کو، جب جدلی علم کو، جب علم کلام کو، فرقی علم کو، جو ہر چیز کو فرقے کے تناظر میں دیکھتا ہے، امامت فقط ایک نظریہ بن جاتا ہے، امامت فقط ایک تصور بن جاتا ہے۔ تصور امامت انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا، نظام امامت انسان کو کہیں پہنچا سکتا ہے۔ تصور امامت سے کوئی خلا پور نہیں ہوتا، نظام امامت سے خلا پور ہوتا ہے۔ آج وہ خلا اور خالی مقام جو پیدا کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے اور فرقوں کی طرف سے، جس کو بھرنے کے لیے طاغوت میدان میں اترا اور اپنا سامری کا گسالہ اور ڈکوسلا لے کر آیا بنام جمہوریت، اور پوری دنیا اسلام میں جمہوریت کا پرچار کر رہا ہے۔ جمہوریت علامہ اقبال کے بقول کے آمریت کے تن پہ پڑا ہوا شیطانی لبادہ۔ جمہوریت کی اگر حقیقت دیکھنی ہے کیا ہے، آمریت کے تن پر، استبداد کے تن پر چڑھا ہوا شیطانی لبادہ، یہ جمہوریت کہلاتا ہے۔ یہ حقیقت جمہوریت ہے، یہ روح جمہوریت ہے، یہ پس منظر جمہوریت ہے۔ یہ سامری کا گسالہ، یہ سامری کا گسالہ کیسے آ گیا؟ سامری کیسے پیدا ہو گیا؟ قرآن نے یہ واقعہ ماجرا مسلمانوں کی دینی کتاب یعنی ہدایت کی کتاب قرآن میں اس کو ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا تاکہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے امت کو نظام خدا بتایا، دین خدا بتایا، طاغوت کے ستم سے نجات دی، نجات دے کر جب نظام الہی ان کے سامنے رکھا کہ اس کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، توجہ فرمائے یہاں پر عبرت کا نقطہ ہے۔ قوموں کو جب سامری اغوا کر لیتے ہیں، جب خدا کی جگہ گسالے آ جاتے ہیں، جب نظام کی جگہ پر من گڑت انسانی تصورات آ جاتے ہیں، وہ گسالے آج کے جن کے ہاتھوں مسلم و غیر مسلم آج پریشان ہیں اور جن کے ارد گرد دھمال ڈال رہا ہے اور ان کا پجاری ہے خدا کو چھوڑ کر اور نظام خدا کو چھوڑ کر،
تشیع کی ذمہ داری آج کی بشریت کو سامریت سے نجات دینا ہے، آج کی بشریت کو گوسالوں سے نجات دینا ہے، نہ کہ گوسالہ پرستی کی مد کرنا ہے۔ تشیع کی روح بیزار ہے گوسالہ پرستی اور سامریت سے، بیزار ہے، اسلام بیزار ہے۔ تشیع کے یہ دو رکن جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، ایک غدیر اور ایک عاشورہ، ان دونوں کو اگر تعلیمی زبان میں بیان کیا جائے، لفظی زبان میں اگر بیان کیا جائے، یعنی ولایت اور براعت، عاشورہ براعت کا نام ہے اور غدیر ولایت کا نام ہے، عاشورہ براعت کا نام ہے۔ ہمیں نہ ولایت سمجھ میں آئی نہ براعت سمجھ میں آئی، ولایت کو نعرہ بنا دیا، براعت کو لعنت بنا دیا۔ نہ براعت لعنت کا نام ہے، نہ ولایت نعرے کا نام ہے۔ ولایت ستون دین ہے اور براعت اس ستون کی حفاظت کا نام ہے۔ دین کی عمارت ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کو ستون کی ضرورت ہے۔ بڑی بلڈنگیں، مضبوط عمارتیں مضبوط ستونوں پر استوار ہوتی ہیں۔ جتنے ستون گہرے ہوں گے، جتنے ستون عمیق ہوں گے، عمارت اتنی مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی۔ اور ستون مستحکم اس وقت ہوتے ہیں جب ان کی حفاظت ہو رہی ہو، اس کا تحفظ ہو۔ ولایت ستون دین ہے اور براعت اس کی حفاظت کا نام ہے، اس کے تحفظ کا نام ہے۔ ولایت نعرے کا نام نہیں، ولایت یعنی خدا کے مقرر کردہ نظام کے تحت آ جانا، اس کے تحت زندگی بسر کرنا، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور دنیا کو دعوت دینا اس نظام کی طرف، یہ ولایت ہے۔ لیکن اس ستون کو خطرے بھی ہیں، اس کو اندرونی خطرات ہیں، اس کو بیرونی خطرات ہیں۔ ولایت دشمنوں کے نرغے میں ہے، سامریوں کے نرغے میں ہے۔ سامری آتا ہے ولایت کی جگہ پر سامریت اور گوسالہ لے آتا ہے۔ ولایت کے مقابلے میں لائے گئے گوسالے جن کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر موسیٰ آئیں، آ کر دیکھیں کہ جس جانشین کو، نائب کو مقرر کر کے گئے تھے دفاع دین کے لیے، ہارون، وہ تنہا اکیلا اور امت ساری گوسالے کے ارد گرد۔ خوب آج جس کو ہم کہتے ہیں ولی خدا، حامل ولایت، پرچم ولایت، جو آ کر نظام ولایت کو اس زمین پر برپا کرے گا، جب وہ ظہور کریں، جب واپس آئیں تو کیا دیکھیں گے کہ وہ جو دم بھرتے ہیں کہ ہم اس ولی کے معتقد اور پیروکار ہیں، سب کے سب سامری کے گرد اور سب کے سب گوسالے کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ جمہوریت وہی گوسالہ ہے، وہی گوسالہ ہے جو سامری زمان نے نظام ولایت کو ترک کر کے اس خلا کو بھرنے کے لیے پیش کیا۔ شیعہ و سنی، مسلم و غیر مسلم، سب اس گوسالے کے پیچھے۔ مگر تشیع چند رسومات کا نام ہے، تشیع فقط ایک ورد زبان کا نام ہے، تشیع فقط ایک تصور ذہن کا نام ہے، تشیع محور ولایت میں آنے کا نام ہے، نظام ولایت کو نافذ کرنے کا نام ہے، امت کو سامریوں کے ہاتھ سے نجات دے کر ہارون و موسیٰ کے زمامداری میں لانے کا نام ہے۔ لیکن اس لانے کے لیے براعت کی ضرورت ہے۔ براعت یعنی طاغوت کو ولایت کے راستے سے ہٹانا۔ عاشورہ براعت کا عملی نمونہ ہے۔ خانقائی براعت اور چیز ہوتی ہے اور خانقائی ولایت اور چیز ہے۔ عاشورائی براعت اور چیز ہے اور عاشورائی ولایت اور چیز ہے۔ خانقاہوں میں بھی برات ہے لیکن لعنت بن گئی،
आशूरा में भी बरात है, वो जिहाद बन जाता है। बरात जब शिया की रूह में आ जाए, जिहाद की शक्ल में जाहिर होता है, अमर बिल मारूफ की शक्ल में जाहिर होता है। लेकिन यही जब खानकाह में चली जाए बरात, एक विर्द ज़बान बन जाता है, एक तबरा बन जाता है। वो तबरा जो यहां उर्दू तबरा, पंजाबी तबरा बन जाता है, वो सिर्फ बरबर बन जाता है। ये बरात खानकाही है, बरात आशुराई नहीं है। बरात आशुराई यानी आशुराइयों की तरह इंसान कफनपोश हो जाता है, आशुराइयों की तरह इंसान अपनी जान तबक इखलास में रखकर दिफा विलायत के लिए मैदान में उतर आता है। यह तशय्यो है। शिया किसको कहते हैं? नमूना तशय्यो का क्या है? घरों में चुप साध के बैठ जाना, जो विर्द करते हैं करते रहे, खा कुरान का विर्द करो, इमामत का विर्द करो, नबूवत का विर्द करो, करबला का विर्द करो या गदीर का विर्द करो, यह तशय्यो नहीं है। तशय्यो का अगर नमूना देखना है क्या है, और उसी जमाने में गदीर के फौरन बाद तशय्यो का अमली नमूना पेश हुआ। सीरत मासूम से तशय्यो को समझे, न किसी कवाल से, न किसी मद्दा से, न किसी जाकिर से, न किसी खतीब से। दो रकत का इमाम हकीकत इमामत बताने से कासिर है। जो विर्द इमामत करे और विर्द इमामत को अपनी मईशत का जरिया समझे, उससे हकीकत इमामत ना पूछो क्या है। जो कवाल इमामत हो, इमामत की कवालियां करे, उसे इमामत की हकीकत नहीं मालूम क्या है। अल्लामा इकबाल के बकौल के, तूने पूछी है हकीकत, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझको भी मेरी तरह साहिब असरार करे। इमामत की हकीकत जानने के लिए इंसान को साहिब असरार होना जरूरी है, साहिब सिर होना जरूरी है, राजदा होना जरूरी है, वह राजजू होना जरूरी है इंसान के लिए। हकीकत इमामत ज़ाहिरी तज़किरों से समझ में नहीं आती। हक तुझको भी मेरी तरह साहिब असरार करे। जब तू साहिब सिर हो जाएगा, हकीकत इमामत जान जाएगा, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक। आप बताता हूं मैं तुझे कि इमामत की हकीकत क्या है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। इमाम वो नहीं होता कि जिसको लिस्ट दे दो अपनी ख्वाहिशात की और वो पूरी करता फिरे। कुरान ने जिक्र किया बनी इसराइल में मूसा आए निजात उम्मत के लिए, उम्मत ने टोकरी मूसा को थमा दी कि ये जो हमारी किचन में सब्जियां नहीं है, टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है। जरा इंसान गिरेबान में झांक के देखे हकीकत इमामत क्या है। और वो उम्मत शिकमप्रस्त में अगर इमाम भी आ जाए तो उस इमाम को सारी उम्र उनकी किचन का सामान पूरा करने में लग जाती है।